खुदावंद के कुदूस और महीब नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने आज मुझे एक और मौका बख्शा कि खुदावंद के कलाम अक़दस को आपके साथ मिलकर सीख सकूँ। काम से पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं। कुदूस कुदूस रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक अब्राहम इज़हाक याकूब के खुदा, आज इस मौके के लिए तेरा बहुत शुक्र करता हूँ कि तुमने इस नाचीज़ बंदा को इस काबिल समझा कि मैं तेरे मुंह की बातें तेरे लोगों के सामने बयान कर सकूँ। कि दूसरा मुझे बड़ी हिम्मत ताकत देना, अल्फाज की तरतीब, अल्फाज का ज़ख़ीरा देना, ताकि कि दूसरा जो मैं बातें बोलूँ वो सब तेरी तरफ से हों, मेरी तरफ से कुछ ना हो। और ये मेरा आज का जो भी मैं कलाम पेश करूँ, अब आप मेरी दुआ है कि ये तुझे पसंद आए। मेरी दुआ को सुनो, कबूल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांग लेते हैं। अजीज़ा, जो हवाले की तिलावत आपके सामने की गई है, आइए एक बार फिर इसको मिलकर पढ़ते हैं। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर मबूतों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है, तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर के खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं मैं उनकी लाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद कर कि तू सबका दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्त है, उसमें ना तू कोई काम करे और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा छुपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावंद ने 6 दिन आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावंद ने सब के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, ना अपने पड़ोसी किसी और चीज़ का लालच करना। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। मौसम की तब्दीली की वजह से गला ठीक नहीं, सॉरी, माजरत चाहता हूँ। हमारा खुदावंद रहीम व करीम, शफकत करने में गनीम, कहर करने में दीवान, वफादार बाप है और उसकी वफादारी पुश दर पुश रहती है। वो हमेशा अपने लोगों को पुश दर पुश प्यार करता है जो उसके साथ चलते हैं। ज़बूर 30 उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि उसका कहर दम भर का, उसका करम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की मोहब्बत आती है। मेरे अजीजों, हम खताकार हैं, खताएं करते हैं, बारहा खताएं करते हैं। हो सकता है नहीं, मुमकिन है
کہ ہم نے رات کو ہم سے کوئی خطا کی ہوئی ہو، خداوند ہم سے ناراض ہوا ہو اور ہم بہت اس سے پریشان ہوں، لیکن اس صبح ہوتے ہی اس کا جو قہر ہے وہ کرم میں بدل جاتا ہے اور صبح کو وہ ہمارے لیے خوشی کی نوید لے کر آتا ہے. تو اس لیے اس کی ناراضگی ہمیشہ نہیں رہتی. اور اگر ہم زبور 103 اس کی 8ویں 10ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے خداوند رحیم و کریم ہے، قہر کرنے میں دھیما، وفادار باپ ہے، وہ ہمیشہ جھڑکتا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ غضبناک نہیں رہتا اور ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا اور ہمارے بدکاری کے موافق ہم کو بدلہ نہیں دیتا. میرے عزیزو، وہ ہمیں پیار کرتا ہے. یہ اس کی لازوال محبت ہے جو کہ ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 3 باب 16 آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بخش دیا. اگر ہم رومیو 5 باب اس کی 8ویں آیت میں دیکھیں تو اس میں اس کی محبت کی خوبی کو بیان کیا گیا. لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت کی خوبی کا اظہار اس طور پہ کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تو مسیح ہماری خاطر ہوا، وہ ہماری خاطر. میرے عزیزو، گناہ گار کون تھے؟ ہم تھے. یسوع مسیح تو گناہ گار نہیں تھا، لیکن باپ اپنی محبت کی خوبی خدا ہم سے اس طور پہ کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کی خاطر موت کے حوالہ کر دیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کا ایک ازلی منصوبہ تھا کہ جب باغ عدن میں ہوا آدم نے گناہ کیا تو اس کے سبب سے وہ سارے کائنات لعنتی ہوئی، وہ گناہ گار ہوئے، لیکن خدا نے انہیں چھوڑا نہیں. پھر بھی ان کی نجات کا بندوبست کیا اور ان کے لیے اس نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا. اور چونکہ اس وقت گناہ کی معافی کے لیے ایک بیع برے کی قربانی دی جاتی تھی، اور بیع برا کون تھا؟ ایک ہی یسوع مسیح جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے. خدا نے اپنے بیٹے کا انتخاب کیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم لوگ نجات پائیں، جس نے صلیب پر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا اور ہمارے نجات کا باعث بنا. میرے عزیزو، یہ سب اس کی لازوال محبت کا تقاضا ہے کہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا. اور وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری بدکاری کی سزا نہیں دیتا. اگر آپ زبور 78 اس کی 38ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے، ہلاک نہیں کرتا، بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے. میرے عزیزو، ہم گناہ کی پیداوار، گناہ ہمیں شرست میں لکھا ہوا ہے. لاکھ کوشش کے باوجود ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ ہماری بدکاری کے باوجود ہمیں ہلاک نہیں کرتا. وہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. وہ ہماری جان کو ہلاکت کی طرف نہیں لے کر جاتا. اور اگر ہم دیکھیں تو ازلی سے خدا اپنے لوگوں سے ناراض ہو. باغ عدن سے دیکھ لیں، وہاں سے لے کر ہم پیدائش کی کتاب سے ملاکی نبی کی کتاب تک دیکھیں تو بارہا اس میں ذکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے ناراض ہوا، لیکن اس کی ناراضگی وقتی طور پر رہی. بے شک اس نے لوگوں کو اس کے گناہوں کا اس کو سزا بھی دی، لیکن پھر بھی وہ ان کو وہاں سے ان کو نکالا. ابھی جو یہاں پر ابھی ہم نے ملک مصر کی غلامی کا اس حوالہ میں ذکر سنا ہے، تو خدا نے جب 400 سال تک اس نے دیکھا کہ میری قوم بہت تکلیفیں اٹھا رہی ہے، تو اسے اس پر ترس آیا. اس نے معاف کرنے کا انہیں سوچا. اس نے اپنا ایک بندہ مرد مجاہد موسیٰ کو تیار کیا کہ جو ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لائے. تو اب ہم سب کتاب مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ کس طور سے جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ موسیٰ کے کہنے پر بارہا انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. آپ ساری چیزیں سے واقف ہیں کہ جگہ جگہ پر موسیٰ انہیں جو بات کہتا ہے لیکن وہ خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، اور خدا انہیں
پھر بھی کچھ سزائیں دے کر معاف کرتا رہتا ہے. تو یہاں پر کتاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کو خدا نے کوئی سینہ پر بلایا 10 احکام دینے کے لیے. یہ جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ خدا کے 10 احکام 10 کمانڈمنٹس ہے. تو اس کے لیے جب کوئی سینہ پر خدا نے بلایا تو خدا نے اپنے ہاتھ سے 2 لوہوں پر لے کر 10 احکام دیے. اس لیے دیے کہ اس وقت اس کی قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کی اتنی ان کی بدکاری اور اتنی بڑھ چکی تھی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح رہے. اس نے وہ احکام لکھ کے دیے کہ وہ ان پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. تو میرے عزیزو ابھی ہم جو خدا کے یہ بھی 10 احکام ہم نے دیکھے ہیں یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, یہ یونیورسل ہے. آج تمام دنیا اس پر عمل کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی مذہب ہے جو ان باتوں کو نفی کرتا ہے, کوئی 10 احکام کو نگیٹ نہیں کرتا ہے. یہ اس کے ہاتھ سے لکھی ہوئی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے دیکھیں. یہ 10 کمانڈمنٹس فلم تک بنی, سارا کچھ بنا تاکہ لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں, نجات پائیں, اس کے حکموں پر عمل کریں. یہ جو ابھی ہم نے اس کی 17 آیت پڑھی ہے, 17ویں آیت تک, لیکن خداوند کے بہت سے خادمین نے اور بہت سے علماء نے اس کو سمرائز کر دیا ہے. اس کو 10 احکام تک اس کو ایک لائن میں اس کو سمرائز کر کے اس کو بیان کر دیا گیا ہے تاکہ وہی باتیں جو ہم پورا 5-6 لائنیں پڑھنے کی بجائے ایک ہی لائن میں انہوں نے اس کو سارا بیان کر دیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو انڈیویجولی دیکھیں تو جو پہلا حکم ہے ایک خدا کو ماننا, فقط اسی کی بندگی کرنا اور اسے سجدہ کرنا. میرے عزیزو جیسے ہم نے دیکھا ہمارا خداوند غیور کے خدا ہے, وہ کسی کی شراکت اپنے اندر نہیں چاہتا. وہ کہتا میں ہوں سب ہوں, میری عبادت کرو, میرے سامنے کسی کو سجدہ نہ کرو. یہ بات اسے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے. اگر ہم خروج 23 باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ جو تم سب باتوں میں سے جو تم نے سنی ہوشیار رہنا اور کسی دوسرے معبود کا نام نہ لینا, کیونکہ دوسرا معبود وہ اپنے برداشت نہیں, اپنی ذات میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ بار کہا کہتا ہے میں تمہارا خداوند ہوں. جب میں خداوند وہ دوسرے کسی خدا کو نہیں مانتا ہے, وہ اسی کو اپنے آپ کو ہی افضل والا مانتا ہے. وہ ہے بھی, اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ افضل والا نہیں ہے. وہی ایک واحد خدا ہے جس کی اپنے پرستش کرنی ہے. اگر ہم اسنا 6 باب اس کی 4 سے 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر جو بنی اسرائیل قوم تھی ان کا ایک کلمہ شمع تھا جس کے مطابق وہ کہتے تھے سن اے اسرائیل, خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. تو اپنے پورے دل, اپنی جان, پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے اس سے محبت رکھ. یہ کیوں محبت رکھ؟ کیونکہ وہی ایک خدا ہے اور اسی کو تم نے ماننا ہے. اگر ہم یہاں پر ایک کتاب مقدس میں سے ایک واقعہ دیکھیں دانیال نبی کا. دانیال نبی آپ جانتے ہیں کہ اس کو بادشاہ کے دربار میں کتنی عزت ملی ہوئی تھی. اس نے بادشاہ کو خواب بتائے سب کچھ, اور وہ بہت مقبول تھا بادشاہ کے, دارا بادشاہ کے وقت. تو اس وقت جو بہت سے لوگ تھے, چیلے صاحب کو پتا ہے ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ دانیال نبی سے وہ حسد کرتے تھے. تو اور کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو دارا بادشاہ کو بتا سکیں گے, کیا ہم اس کی برائی کریں. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ 30 دن تک اس کے معبود اور بادشاہ کو سجدہ کیا جائے. اور وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں دارا بادشاہ جو تیرے فوراً جو تیرے باعث تھے وہ ان جو بات لکھتے تھے اس پہ وہ دستخط کر دیا جاتے تھے, اور جب وہ دستخط کر دیتے تھے تو وہ بات بدل نہیں سکتی تھی. وہ یہ حکم بادشاہ سے لکھوا لیتے ہیں. لیکن دانیال نبی کیا ہے, دانیال نبی اپنی کوٹھڑی میں جا کر دعا کرتا تھا جس کی ایک کھڑکی یروشلم کی طرف اس کی کھڑکی کھلتی تھی. وہ دن میں 3 بار
اپنے خدا کو سجدہ کرتا تھا، لیکن انہوں نے جا کے بادشاہ کے سامنے شکوہ کیا کہ دیکھ بادشاہ، یہ تیرا حکم تھا اور آج تک تیرے حکم جو تو سائن کر دیتا ہے، کبھی کسی نے نہیں ٹالا۔ دیکھ یہ دانیال جو ہے یہ تیرا حکم نہیں مانتا، اور جو تیرا حکم نہیں مانتا اس کے لیے یہ ہے کہ اسے شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جائے۔ تو بادشاہ وہ نہیں چاہتا، وہ اسے بہت پیار کرتا ہے، لیکن سب کے سامنے اسے بدلے نہ خواستہ شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو خداوند اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے اسی کو سجدہ کر اسے کوئی پسند نہیں پہنچتی۔ اور آپ سب اس حوالے سے اس بات سے واقف ہیں کہ شیر اسے کچھ نہیں کر سکے، شیروں کا منہ بند کر دیا گیا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے ہیں، اسی کو مانتے ہیں، وہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اب خداوند اپنے خدا کا اسی کو سجدہ کرنا ہے، وہی سجدے کے لائق ہے۔ اور اگر ہم دوسرا دیکھیں تو اس میں لکھا ہے دوسرا حکم، تو اپنے لیے کوئی تراشی مورت نہ بنانا، نہ سجدہ کرنا، نہ عبادت کرنا۔ میرے عزیزو، تراشی ہوئی مورت صرف ہاتھ سے بنائی نہیں ہے، بودیا وہ ہے جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آج بھی تراشی مورت کے علاوہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوتا تھا، فرعون کا واقعہ دیکھ لیں، جب موسیٰ خدا کے پاس گیا تو اسے دیر لگی تو لوگوں نے چلانا شروع کر دیا کہ جو بندہ ہمیں لے کے آیا تھا وہ تو پتہ نہیں کہاں گیا، اب تو ہمارے لیے ایک ایسی مورت بنا جو ہماری رہنمائی کرے، وہ ہمیں ملک مصر میں سے غلامی سے لے کر جائے۔ تو کیا لکھا ہے کہ فرعون نے ان سب سے سونے کے زیورات لیے، اس کا ایک بچڑا بنایا، اور کتاب مقدس یہ لکھا کل عورتوں نے اور سب نے اس کے آگے نشہ پی کر ڈانس کیا۔ خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھ یہ تیرے سرکش قوم کیا کر رہی ہے، میں نے سخت ترین سزا دوں گا۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، لیکن خدا نے جب اس بات سے نہیں مانا تو موسیٰ نے کیا کہا، ٹھیک ہے جو تو کرنا چاہتا ہے کر، لیکن میرا نام اس کتاب حیات میں سے مٹا دینا جو تو نے لکھی ہے۔ کتنا سخت، خدا بھی بڑی سخت سزائیں دیتا ہے۔ دیکھیے تو جس کے بارے میں کہا تھا کہ یسی کا ایک لڑکا جو مجھے میرے دل کے موافق مل گیا، اس کے بد سبا کے ساتھ گناہ کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، اس کے بیٹے کو بھی اس نے ہلاک کیا۔ اس وقت لوگوں نے بہت اونچے مقاموں پر اپنے تپامن بنا رکھے تھے، یہ سیرتیں بنا رکھی تھی جو کہ خدا کو بالکل نہیں پسند تھی۔ اور خدا نے جب اپنے نبی اپنے بندے بھیجے، انہوں نے آ کر ان سیرتوں کو، ان سارے اونچے مقاموں کو تباہ و برباد کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سامنے کوئی مورت بنائی جائے تراشی ہوئی، نہ اسے سجدہ کیا جائے اور نہ اس کی عبادت کی جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گنتی کی کتاب اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں کو لے کر آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ شدید تھی جہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور وہاں پر جو اس کے لوگ تھے وہ موابی عورتیں ان کو ورگلا کر اپنے سسرال لے جاتی تھی، اور وہاں پر وہ ان کے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اور خدا نے اس دن وبا ان کے اندر بھیجی اور لکھا کہ ایک ہی دن 24,000 لوگ مر گئے۔ غیر معبودوں کو، غیر بتوں کو پوجنا خدا کی کتنا ناپسند ہے کہ ایک ہی دن میں وبا بھیج کر خدا نے 24,000 لوگوں کو مار دیا۔ تو میرے عزیزو، آج بھی ہم نے جو اپنے بت بنا رکھے ہیں، بے شک وہ ضروری نہیں کہ ہاتھوں کو بنائے ہوں، ہمارے اندر بھی ایک بت، ہمارے ذہن میں بھی ایک بت ہے، مادی بت ہے، معاشی بت ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، ان سب باتوں سے، ان کاموں سے میں نکلنا ہے، صرف سجدہ کسی کی کرنی ہے؟ خداوند اپنے خدا کی کرنی ہے۔ اور تیسرا ہے خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا، بری نیت سے۔ کس طور سے بری نیت سے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے، اے خداوند میرا فلانا کام کر دے، مجھے اتنے پیسے دے، مجھے فلانی گاڑی دے دے۔ یہ جو ہے یہ بری نیت سے خدا کے کام کو لینا، یہ خدا کے نام کی تضحیق ہے۔ ہم اس کے نام کی ہم جو ہے
اس کی برائی کرتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے، تو اس لیے یہ لکھا ہے کہ اس کا نام کو بری نیت سے نہیں لینا، لعنت کرنے کے لیے، کسی کو کرس کرنے کے لیے ہم اس کا نام لیتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں جا تجھ پر خدا کی لعنت ہے۔ I'm sorry، یہ الفاظ جو کتاب مقدس میں ہیں وہی ہیں کہ ہم لعنت کرنے کے لیے بھی کسی کا یہ خدا کا نام لیتے ہیں۔ خدا کا نام ایسے لینا بے فائدہ ہے، وہ لکھا ہے خدا کا نام بے فائدہ نہ لیں۔ ہم قسم دلوانے کے لیے کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں جو خدا کی قسم ہے یہ تم بتاؤ تم نے یہ کام کیا ہے؟ میرے عزیزو یہ بھی بات خدا کی ناپسندیدہ باتوں میں ہے، اور ہم خدا کا واسطہ دیتے ہیں، خدا کے واسطے ہمارا یہ کام کر دو۔ نہیں، یہ سب باتیں جو ہیں ہمیں خدا کا کے لیے نہیں کرنی۔ اور ہم چوتھا جو ایک خاص حکم ہے خدا کا دن پاک ماننا، سبت کا احترام کرنا۔ جیسے ابھی ہم نے اس حوالہ میں بھی پڑھا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اور خدا نے کہا کہ اس دن نہ کوئی تیرا تو کام کرے، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا چھپایا۔ اب وہ لوگ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں، پرانے وقت میں شہر فصیلدار ہوتے تھے، پھاٹک ہوتے تھے، اور ہر جو بندہ نہیں آتا تھا وہ پھاٹک والے کو معلوم ہوتا تھا کون آیا ہے، تو خدا نے کہا کہ وہ بھی کوئی اس دن سبت کے دن کام نہ کرے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نئے عہد میں بھی دیکھیں تو یسوع مسیح کو بھی آزمانے کے لیے کرتے تھے۔ اگر یسوع مسیح نے کسی کو شفا دی ہے تو فقیر فرشتے کیا کہتے تھے کہ اے ربی کیا سبت کے دن شفا دینا جائز ہے؟ تو یسوع مسیح کیا کہتے ہیں اگر تیرا بیل کنویں میں گر جائے تو کیا اسے تو نکال نہیں سکتا؟ سبت یسوع مسیح کے لیے نہیں ہے، سبت ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اس دن آرام کرنا ہے، اس دن کو پاک ماننا ہے، اس دن صرف اس کی عبادت کرنی ہے۔ اور میرے عزیزوں، 5واں ہے ماں باپ کی عزت کرنا۔ خروج 20 باب اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اگر تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے تو میں تیری عمر اس ملک میں دراز کروں گا جسے میں تجھے دینے کے لیے، ملک موعودہ کنعان جس کا وعدہ کیا ہوا تھا، وعدہ کی سرزمین میں کہا ہے کہ میں اس ملک میں تیری عمر دراز کروں گا۔ شرط کیا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرے۔ موسوی شریعت میں ہم دیکھیں تو ماں باپ کی عزت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ جب دیکھیں کہ 12 برس کی عمر میں یسوع مسیح ہیکل میں تعلیم دے رہا تھا تو اس کے ماں باپ نے جا کے کہا تو فوراً اسی وقت وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کا تقاضا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانا گلیل میں شادی ہوتی ہے اس وقت بھی جب اس کی ماں کہتی ہے تو اس نے ماں کے حکم کو ماننا، اور اپنی موت کے وقت پر جب وہ صلیب پر ہے تو اس وقت بھی اسے اپنی ماں کی عزت کا اس کا اتنا خیال ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوحنا کو بلا کر اس نے اپنی ماں کو اس کے حوالے کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ماں باپ کی عزت کا تقاضا ہے۔ اور چھٹا ہے خون نہ کرنا۔ اگر ہم پیدائش 4 باب میں دیکھیں تو 2 بھائیوں کا ذکر ہے، قائن اور ہابیل کا، اور خدا جو ہے ہابیل کی قربانی کو قبول کرتا ہے اور قائن کی قربانی کو قبول نہیں کرتا۔ اس بات سے وہ بہت نالاں ہوتا ہے، اور کیا لکھا ہے جب وہ کھیت میں جا کام کر تو اس نے بھائی کو قتل کر دیا۔ خدا اس سے پوچھتا تیرا بھائی کہاں ہے؟ وہ کہتا مجھے نہیں پتا۔ خدا کہتا اس کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خون نہ کرنا بھی ایک اس کا حکم ہے کہ ہمیں کتنا بھی ہم کسی پر غصہ ہو ناراضگی ہو، ہم نے کسی کا خون نہیں کرنا، زنا نہ کرنا۔ بغیر شادی کے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ زنا کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پولس رسول کو دیکھیں تو کیا کہتا ہے؟ بہتر ہے کہ سب میری طرح رہے، کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ کہتا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی برداشت نہ کرے تو ایک بیوی کا شوہر ہو، اس لیے کہ اس غیر شرعی فعل سے باز رہے۔ تو خدا اس بات کی بھی بڑی پرزور اس بات کی بھی ہم مذمت کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ 8واں چوری نہ کرنا۔ میرے عزیزو، چوری نہیں کرنا، ہمیں محنت سے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو محنت سے وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک چوری کے حوالے سے کہ پیدائش 31 باب میں ہے کہ راحیل نے بھی اپنے باپ، اس کا باپ جو لابن تھا، وہ اپنے
भेड़ों की पश्चिम काटने गया हुआ था, उसने भी उसके बुत चोरी कर लिए थे। बेशक इसमें हम देखते हैं खुदा ने सजा नहीं दी, लेकिन चोरी जो है उसको भी खुदा ने मना फरमाया कि मैं चोरी नहीं करनी। और नौवां, झूठी गवाही ना देना। मेरे अदालत में, पंचायत में हम झूठी गवाही देकर किसी शख्स की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। यहाँ पर भी हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि हम किसी शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसे किसी गला झूठी नहीं जिसने ये बात कही थी। मेरे अज़ीज़ों, ऐसी बातों से इत्तबार करना चाहिए, इनसे परहेज करना चाहिए। ये झूठी गवाहियाँ जहाँ हमारे लिए गुनाह है, किसी की जिंदगियाँ बर्बाद कर सकती हैं। और आखिर में अपने पड़ोसी के घर का लालच न करें। मेरे अज़ीज़ों, लालच बहुत बुरी बला है। अगर मेरे पास, हमारे पास 10 चीज़ें हैं और हमारे पड़ोसी के पास 2 चीज़ें हैं, तो हमारी लालच होगी वो भी मेरे पास आ जाए। तो इन बातों से हमें परहेज करना है ताकि हम लालच ना करें और जो खुदावंद ने हमें दिया है हम उसी पर कनायत करें। मेरे अज़ीज़ों, भी आपने खुदावंद के 10 अहकाम सुने, उस पर गौर किया। आज जो भी यहाँ पर वाइज़ीन खुदावंद का कलाम सुनाता है, वो इसलिए नहीं होता कि वो यहाँ सुनाए और आप सुने चले जाएं। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगियों में उसको लागू करें। ये तमाम पैरामीटर्स जो आपको अभी बताए गए हैं, ये अगर आप इनको ये देखें, ये एक यार्ड स्टिक है हमारी जिंदगियों में, एक पैमाना है कि इन 10 अहकामात पर अमल करके हम खुदा की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं, गुनाहों से बच सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं जो गुनाहों से पाक हो। तो मेरे अज़ीज़ों, मेरी हम सब के लिए दुआ है कि खुदा इन अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे कि हम सब अपनी ज़िंदगियाँ इस कलाम की रोशनी में गुजार सकें। खुदा आप सबको बरकत दे।